बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुमान टीवी इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से मैं सैयद अरशद कश्मीर लिंक के साथ आप सबको सलाम कहता हूँ, प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। कश्मीर लिंक और ज़ुमान टीवी की ये नशरियात हम अपने उन लाखों कश्मीरियों को डेडिकेट करते हैं जो एक तरफ अपने मादरे वतन की आज़ादी के लिए अपनी और अपने प्यारों की जानें कुर्बान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सियासत के नाखुदाओं ने उन्हें सियासी जमातों, बरादरियों, इलाकों में तफरीक करके कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुमान टीवी और कश्मीर लिंक के इस प्रोग्राम से मेरी दुनिया भर में रहने वाले कश्मीरियों से ये रिक्वेस्ट है कि ये फोरम हम कश्मीरियों की आवाज़ बनने के लिए ये क्रिएट किया गया है। दुनिया भर में जहाँ पर भी कश्मीरी रह रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इस फोरम का, इस लिंक का हिस्सा बने और अपने मादरे वतन के लिए, उन कसम परस लोगों के लिए आवाज़ उठाएं। वो जो कहते हैं कि जिद न करो मुझसे दास्तान कश्मीर सुनने की, अगर हंस के भी सुनाऊं तो रो पड़ोगे। आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरे साथ दो ऐसी शख्सियात इस प्रोग्राम में मेरी मेहमान हैं, जो कश्मीर के हवाले से और इर्द गिर्द की जो सियासत है उसके हवाले से हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। उस पर उनकी गहरी नज़र है कि हमारे साथ वो क्या अलमिया हुआ, वो क्या हालात और वाक़ात हुए कि वो 73 साल से हमारे जो कश्मीरी पिस रहे हैं, और जो वो स्याह रात कश्मीर के ऊपर एक न ख़त्म होने का नाम ले रही है, उसके पीछे क्या वजूहात हैं। सबसे पहले तो एक और जो खुशी की बात यह है कि कश्मीर के दोनों हिस्सों से ऐसी शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं जो कश्मीर के तमाम हालात व वाक़ात पर गहरी नज़र रखते हैं। सियासत, सिविल सर्विस में भी रहे हैं, और पढ़ने लिखने का इनका आप समझ लें कि इनका ओढ़ना बछोना है। तो मैं सबसे पहले मैं जाऊंगा प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा। ये बारामूला इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से इनका ताल्लुक है। वेरी इंटरेस्टिंगली ये प्रोफेसर रहे हैं इंडियन साइड कश्मीर में, और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, रिपोर्टर रहे हैं मुख्तलिफ न्यूज़ आउटलेट्स के साथ, और अपनी ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज की वजह से वेदर इट वाज रिगार्डिंग कश्मीर इशू या पंजाब का इशू इंडियन साइड पे, इनको 2 दफा
1986 سے 1988 تک ڈیٹینشن میں رکھا گیا. پھر اس کے بعد 1994 سے 1996 تک 2 سال اگین ڈیٹینشن میں رکھا گیا, ناٹ ان کشمیر, لیکن وہاں ان کو شفٹ کیا گیا ہندوستان کے کسی علاقے میں. اور ایک ویکلی میگزین ہے اسٹریٹ وائس, اس میں یہ مستقل کالم نگار رہے ہیں. اس میں اس کا عنوان ان کے کالم کا ہوتا تھا an eyewitness account of violation of human rights in Kashmir. So اس پرسپیکٹو میں آئی تھنک کہ he is the most relevant person کہ ہم آج جہاں کشمیری, خواہ وہ اس سائڈ کے کشمیری ہوں یا اس سائڈ کے کشمیری ہوں, یہاں ہم کھڑے ہیں. ہم کن وجوہات کی بنا پر کھڑے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس میں چونکہ منجیت سنگھ پیاسا صاحب کا تعلق ہندوستانی مقبوضہ کشمیر سے ہے, تو ان سے یہ جاننے کی میں کوشش کروں گا اپنے ناظرین کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اور اپنے مہمانوں کے لیے بھی کہ انڈیا نے وہ کیا وائلیشنز کی جس کی وجہ سے کہ آج 73 سالوں کے بعد ہمارا یہ المیہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. پیاسا جی. بالکل جی, ویلکم. سب سے پہلے ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں اور حاضرین ہیں سب کو میری طرف سے سلام, آداب اور ست سری اکال. میں کیونکہ میرا واسطہ کشمیر سے رہا ہے اور ہیومن رائٹ سے جڑا رہا ہوں, تھوڑا بہت سول سروس میں بھی کچھ دیر یعنی کہ ایز اے کے ایس کے طور پہ تھوڑا سا کام کیا ہے, لیکن میرا زیادہ جو کام رہا ہے وہ میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں لیکچرر تھا. تو امیڈیٹلی کیونکہ میں سکھ اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے تعلق تھا اور اسی وجہ سے میرا جو رابطہ رہا وہ کشمیر کے ان لوگوں سے رہا جو اس کی آزادی کے لیے جو سٹرگل کر رہے تھے. جو تو اس وقت خاص طور پہ 83-84 میں جب میں سری نگر کے مختلف کالج میں بمنا کالج سری نگر میں کام کر رہا تھا, تو میرا واسطہ اس وقت کے ان لوگوں سے تھا ایز اے اسٹوڈنٹ بھی, مطلب وہ میرے ساتھ رابطہ رکھتے تھے جن کا اس وقت فریڈم سٹرگل آف کشمیر سے, یا کچھ لوگ جو اس وقت جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک پارٹی کا نام تھا حق خود ارادیت کے لیے جو کام کر رہی تھی, جس سے ابھی مجھے نام بھول رہا ہے لیکن یاد آ جائے گا, مسٹر اعظم انقلابی کا نام سنا ہوگا, وہ بھی اس سے رابطہ رکھتے تھے. جسے دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہیں گے کہ حق خود ارادیت کی بات کر رہے تھے, پلیبیسائٹ پہ بات وہ کرتے تھے. تو اس سلسلے میں حالات جو تھے وہ اتنے سنگین نہیں تھے جتنے بعد میں حالات سنگین کر دیے گئے. اور کئی بار یہ کہا جاتا ہے کہ جو مجاہدین تھے یا جو لوگ وہ تھے جو سٹرگل میں آئے ان کی وجہ سے کشمیر کے حالات بگڑے. میں اس بات سے بالکل ہی اتفاق نہیں رکھتا, کیونکہ میں آئی وٹنس ہوں ان چیزوں کا بھی, جیلوں میں بھی جہاں ایسی سازشیں گھڑی گئی جس کی وجہ سے کشمیر کے حالات سنگین ہوئے. خاص طور پہ میں ذکر کروں گا کہ 1986 میں جو کشمیر میں انتخابات ہوئے ان میں جو دھاندلی کی گئی, ان میں اگر مسلم یونائٹڈ فرنٹ کو اپنے وہ ووٹ جو ان کو مل رہے تھے جس کی وجہ سے ان کو اگر اقتدار میں نہیں بھی آتے لیکن کم سے کم ان کو اگر میجارٹی ووٹس جو مل رہے تھے اور کچھ سیٹیں ملتی اور وہ ایک اپنا کردار نبھاتے وہاں کی گورنمنٹ بنانے میں, ان کو الاؤ کیا جاتا, تو شاید جو آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں یہ نہ ہوتے. اور یہ اس وقت کشمیر کی جو جموں کشمیر کی جو اس وقت کی موجودہ حکومت تھی اور ہندوستان کی جو حکومت تھی, ان دو حکومات کے جو ایجنٹس تھے ان کی بربریت کی وجہ سے ایسے حالات ہوئے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. صحیح. اس میں آپ کا اگر کچھ مزید سوال ہو. میں آؤں گا آپ کے پاس آؤں گا. میں ذرا اکرم سہیل صاحب کو لے لوں. اکرم سہیل صاحب بھی چونکہ ایز اے سول سرونٹ بھی اور اس کے علاوہ یہ
مصنف بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، اور کشمیر کے حوالے سے ان کا بہت گہرا مطالعہ بھی ہے۔ اکرم صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے، پاکستان میں تو جو چوہے بلی کا کھیل جو جاری رہا وہ جاری رہا، جس کے نتیجے میں آج ہم جہاں کھڑے ہیں اس میں ہم بات کریں گے پاکستان کی بھی، لیکن ہندوستان نے جب مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ کر لیا تو وہ کیا وجوہات تھی کہ نہرو یو این میں چلا گیا کہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے ذریعے حل ہونا چاہیے؟ اس کے پیچھے کیا کنسپیریسی یا کیا منطق یا کیا سوچ تھی؟ اکرم صاحب آواز آ رہی ہے اکرم صاحب آپ کو؟ میرا خیال ہے وہاں پہ آپ آزاد کشمیر کیا پورے پاکستان میں ہی آج کل بڑا برا حال ہے بارشوں کی وجہ سے، تو شاید انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ ہے۔ پیاسا جی، جی آپ نے بڑا زبردست یہ کلیریفائی کیا کہ جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ 1986 کے بعد مجاہدین کی مداخلت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کشمیر کے حالات خراب ہوئے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وجہ نہیں بلکہ وہ وجوہات ہیں جن میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں جو الیکشن ہوئے اس میں ریگنگ کی گئی، اور یہ الیکشن جو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہوتے رہے ہیں، آئی تھنک کہ دس ویری ریئرلی یہ ہوا ہے کہ کہیں وہاں پہ جو امپارشل الیکشن ہوئے ہیں۔ آپ جو ایک تو 1947 سے لے کر 5 اگست 2019 تک کا کشمیر کا جو ایشو ہے اور جو حالات اور واقعات ہوئے ہیں، 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے جو حرکت کی، ایک ایسا میں اس کو تو یہ کہوں گا کہ ظلم کیا کہ اس نے نہ صرف اپنے ہندوستانی آئین کی خلاف ورزی کی بلکہ یونائٹڈ نیشنز کی ریپیٹڈ جو ریزولیشنز ہیں آن کشمیر اس کی خلاف ورزی کی، اور انڈیا اور پاکستان کے جو بائی لیٹرل معاہدے ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آرٹیکل 35A اور 370 کو ایبروگیٹ کیا۔ اس 5 اگست 2019 سے پہلے کا جو کشمیر کا ایشو تھا، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور اب جو 5 اگست 2019 کے بعد اب تک کی جو سچویشن ہے، آپ اس کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویئر وی آر گوئنگ ایز اے کشمیری؟ اس بات سلسلے میں یہی کہوں گا کہ جو 5 اگست 2019 میں جو ایکٹ کیا گیا، پہلے تو وہ بالکل انکانسٹیٹیوشنل اور ایک حساب سے کشمیریوں کے ساتھ بیٹریل کیا گیا، جس سے ہم کہہ رہے ہیں دھوکہ کیا گیا۔ اس حوالے سے جو 1947 میں مہاراجہ ہری سنگھ نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا ہندوستان کے ساتھ، اور وہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن بھی جو تھا وہ ٹیمپریری تھا، صرف اس وقت کے ڈیفنس کے حساب سے، اور ان کے سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ جب ہم اس کو لبریٹ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو اپنی ریاست جو ہے وہ واپس کر دی جائے گی۔ اور یہی اس وقت جو بعد میں کشمیر کے پرائم منسٹر بنے مسٹر شیخ محمد عبداللہ، ان سے بھی یہ وعدہ کیا گیا تھا، اور اسی بنا پہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو ہے وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے مجبوری میں سائن کیا۔ میں اس پہ بھی آؤں گا کہ اس میں پاکستان کی طرف سے جو زیادتیاں ہوئی اور جس کی وجہ سے مہاراجہ مجبور ہوا، نہیں تو ہم آزاد تھے، لیکن ہماری آزادی جو تھی ہم نے صرف یہی کرنا تھا کہ جو تانا شاہی ہے یا جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کو تبدیل کر کے ہم اپنا ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کر لیتے، اسی کے لیے ہمیں سنگرش کرنا تھا یا جدوجہد کرنی تھی۔ لیکن ہوا، میں اس پہ بعد میں جاؤں گا، صرف پہلی بات یہ ہے کہ جو 1 سال سے زیادہ وقت ہو چکا ہے جو پچھلے سال جیسا کیا گیا، بیسیکلی جو آرٹیکل 370 ہے اس کا جو پس منظر ہے یا جو اسٹیٹ سبجیکٹ تھا، اس کا پس منظر جو ہے یہ 47 سے نہیں بلکہ یہ اس سے بھی بہت پہلے، یعنی کہ یہ 1923 میں
اس وقت کے, اور وہ بھی مسلم میجارٹی کی وجہ سے نہیں, بلکہ اس وقت کے ہندو رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ پنجاب سے مسلمان اور باقی لوگ آ کے نہ یا بس جائیں تاکہ ہندوؤں کا جو ڈیموگرافک ہے اس کو فرق پڑے, یہ چیز امپلیمنٹ کی گئی تھی. لیکن بہرحال جموں کشمیر کے لیے ایک بہت اچھی چیز تھی. ہم بھی بڑے فخر سے یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈر ہیں, ہم انڈین سٹیزن ہوں یا نہ ہوں, ہم پاکستان کے سٹیزن ہوں نہ ہوں, ہمیں فرق نہیں پڑتا, چاہے ہم بیرونی ممالک میں بھی تھے. اب جو ان دو میں ایک چیز جو پچھلے سال کیا, وہ تو صرف ایک ظاہرہ طور پہ ایک چیز جو تھی سیدھی سیدھی انہوں نے وائلیشن کی اور سب کسی پہ جو ہے وہ یعنی کہ پانی پھیر دیا. لیکن اس کی جو روح تھی, جو آرٹیکل 370 میں جتنے بھی جو انڈیپینڈنٹ جس نے اٹارنمی ہم کہیں گے, اس کو آہستہ آہستہ اس کے 94 جو پروویژنز تھے اس کو آہستہ آہستہ اس وقت تک کمپلیٹلی ختم کر دیا گیا تھا. سو اس حساب سے ہم یہ کہیں گے کہ جو پچھلے سال انہوں نے کیا, صرف انہوں نے اپنے چہرے سے نقاب ہی اتارا ہے, لیکن جو اس کی اسپرٹ تھی اس کو میرے خیال میں وہ پچھلے سال سے بہت سالوں سے آہستہ آہستہ ختم کر چکے تھے. اچھا اپنا پیاسا جی, یہ تو ایک نیچرل اور میرا خیال ہے کہ جو ہے نا اٹل حقیقت ہے کہ کسی بھی ملک کی, خواہ وہ کشمیر ہے, خواہ وہ فلسطین ہے, خواہ وہ پنجاب ہے, کوئی بھی ہے, جہاں پہ بھی لوگ آزادی چاہتے ہیں, اپنے ملک کو آزاد کرانا چاہتے ہیں, وہاں کے عوام کا تو پارٹیسپیشن ہوتی ہی ہوتی ہے, لیکن وہاں کی جو لیڈرشپ ہے اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. جی جو ہمارا آزاد کشمیر ہے, وہاں کی لیڈرشپ کا جو کردار رہا ہے اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر اکرم سہیل صاحب ہمارے ساتھ ری جوائن کر لیں. لیکن جو انڈین آکوپائڈ کشمیر کی جو قیادت ہے, میں یہ کہوں گا کہ ان کا کردار جو ہے موسٹ آف دا ٹائم جو اقتدار میں رہے ہیں ان کا انتہائی شرمناک کردار رہا ہے. اس کی میں مثال آپ کو جو دوں کہ شیخ عبداللہ جب انہوں نے 27 اکتوبر 1947 کو الف لیا, اور اس الف کے جو الفاظ ہیں وہ آپ جو ہے نا آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں شیخ محمد عبداللہ ولد محمد ابراہیم, جس کو جموں کشمیر کا ناظم عالم کر کیا گیا ہے, الفیہ عہد کرتا ہوں کہ میں ہیز ہائینس مہاراجا ہری سنگھ جی بہادر سپر سلطنت انگلیشیا والی جموں کشمیر ان کے وارثین اور جانشینوں کا وفادار رہوں گا. یہ ہے وہ حلف. اچھا اب میں آلموسٹ 73 سال گزرنے کے بعد اسی شیخ عبداللہ کا بیٹا فاروق عبداللہ 2 دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ میں کیا کہتا ہے کہ I have reconciled myself to the fact that I will never be Indian enough for right-wing nationalist politicians. But then I will also not be Kashmiri enough for those who don't see Kashmir's future as part of India. So, یہ جو اقتدار کے لیے شرمناک رویہ یا حلف یا ایک جو کردار شیخ عبداللہ نے شروع کیا تھا, آج 73 سال کے بعد فاروق عبداللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہ انف انڈین ہوں اور نہ میں انف کشمیری ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں لیا جا سکتا کہ جب آپ اپنی قوم کو بیٹریٹ کریں گے, جب آپ اپنے لوگوں کو جو ان کی جو آزادی کی جدوجہد ہے اس میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے, تو آپ کے ساتھ یہی اشور ہوگا کہ نہ آپ ادھر کے نہیں رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے, آپ جو ہے نا ذلیل اور رسوا ہوں گے. کیا کہیں گے آپ؟ ایک شعر ہے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. بے شک. سو جو میں نے ابھی ذکر کیا تھا 86 کا, جی, اس میں بھی جو بیٹریل ود دا کشمیری الیکٹوریٹس ہوا, جنہوں نے ووٹ دیا, اس میں راجیو گاندھی اور اس شخص کا ملا جلا کردار جو تھا, جس نے اس وقت کے لوگوں کو, حالانکہ ہندوستان میں یہ روایات رہی ہے کہ الیکشن فیئر ہوئے ہیں
14 کے بعد جو کچھ ہوا اس کا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کشمیر میں یہ پہلی بار نہیں دوسری بار ہوا کہ 1986 میں جو لوگ جیت رہے تھے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور اسی کے پروڈکٹ ہیں. جس طرح میں پاکستان میں ایک بیٹھے ہوئے اس وقت ان کے حزب المجاہدین کے جو چیف ہیں وہ بھی اس وقت ایک کینڈیڈیٹ تھے اور وہ جیت رہے تھے. اس وقت ان کا نام محمد یوسف تھا. تو ان لوگوں کو جان بوجھ کر جو ان سے یہ ہوا، اور کشمیریوں کو یہ تاثر دیا گیا کہ آپ کی ووٹ کا کوئی قیمت نہیں ہے، اور جہاں سے یہ سٹرگل شروع ہوئی تو اس میں باضابطہ ان لیڈروں کا کردار رہا. اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ کچھ ہی خاندان کشمیر میں جو ہے وہ انہوں نے اس کا استحصال کیا صرف اپنے خاندانی راج کو کا فیوچر بحال کرنے کے لیے، اور لیکن قدرت نے ان کو اس وقت اس موڑ پہ لا دیا ہے کہ نہ وہ ان کو عوام ساتھ ہے اور نہ ہی ان کو وہ لوگ ساتھ ہیں جن کے لیے انہوں نے یہ کردار کشی کی. صحیح. پیاسا جی، چونکہ آپ کا تعلق بارہمولہ سے ہے، بیسیکلی ڈیفینیٹلی آپ کے وہاں کنٹیکٹس بھی ہوں گے. میری فیملی وہاں ہے، میری والدہ وہاں ہے، میرے بھائی ہیں. اوکے. میں سمجھتا ہوں کشمیری ہونے کے ناطے ریگارڈلیس آف اس چیز کے کہ ہم آزاد کشمیر میں ہیں یا انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہیں یا کینیڈا میں ہیں یا یورپ میں ہیں، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مشکل ٹائم گزر رہا ہے. خصوصاً انڈین آکوپائڈ کشمیر میں آپ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. وہاں پہ جو ہے نا بہت ساری جگہ جو ہے وہاں ابھی تک بھی بلیک آؤٹ ہے. وہاں آپ کی جو میڈیا کا ایکسیس نہیں ہے. بچوں کے اوپر جو ہے نا پیلٹ گنز اور کلسٹر بم کا استعمال بھی ہو رہا ہے. خواتین کی آبرو ریزی بھی ہو رہی ہے. جو سیاسی جو لوگ یہ جو ابریگیشن انہوں نے کی ہے آرٹیکلز کی، اس کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھاتے ہیں تو ان کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے. اور جن کو اس وقت بھی لوگ جیلوں میں بند ہیں، جن لوگوں کا خدشہ ہے ان کو، وہ ابھی بھی اس وقت جیلوں میں ہیں. تو آپ جو آپ کی انفارمیشن ہے اس کے تناظر میں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں وہاں جو حالات ہیں وہ کس طرف کیا رخ اختیار کریں گے؟ یہ لاوا کسی بھی وقت پھوٹ سکتا ہے. جب بھی موقع ملا لوگوں کو، اور لوگ جو ہے وہ باہر آ جائیں گے، سڑکوں پہ آئیں گے. لیکن اس وقت یہ حالت ہے کہ آبادی کے تناسب میں فوج جو ہے وہاں بہت زیادہ جو ہے موجود ہے، اور اس لیے آلموسٹ جو ہے نا 1 ملین کے قریب فوج ہے. جی. تو اس حساب سے جو ہے ابھی لوگوں کی جو آواز دبائی گئی ہے، لیکن کبھی بھی آپ کسی کی بھی قوم کو کبھی اس طرح دبا کے نہیں رکھ سکتے. اور یہ صرف تو ایک تو جو ہے نا یہ کشمیر کے حوالے سے ہے. وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن، اٹس ویری انفارچونیٹ کہ انڈیا دنیا کی سب سے بڑی جمہوری آبادی ہے، اگر نام نہاد، لیکن لٹرلی نہ تو وہاں پہ جمہوریت ہے، نہ وہاں سیکولرزم ہے، نہ وہ منارٹیز کے لیے وہ رائٹس ہیں جو کہ ایون جو لو کاسٹ ہندو ہیں ان کے لیے وہ رائٹس نہیں ہیں جو کہ اپر کلاس ہندوز کے لیے ہیں. اور ایز ریسنٹ ایز آئی تھنک اٹ واز لائک 6 or 7 months ago کہ جو انہوں نے سٹیزن شپ ایکٹ پاس کیا، جس کے نتیجے میں اسپیشلی مسلمس کو ٹارگٹ کر کے ان کو جو ہے نا وہ بالکل ایکسکلوڈ کر دیا کہ دے کین ناٹ بیکم اے سٹیزن آف انڈیا. تو یہ جو سارے حالات بن رہے ہیں، جو خصوصاً جو مودی نے جس ڈگر پہ ہندوستان کو لا کھڑا کیا ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس سے جو ہندوستان کا جو چہرہ ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مسخ نہیں ہو رہا ہے ایز اے جمہوریت، ایز اے سیکولر کنٹری؟ بالکل. اس میں بیرونی ممالک نے ضرور اس میں اپنا یہ شو بھی کیا ہے، اپنا ریزنٹمنٹ شو کی ہے. UN میں بھی اس چیز کے بارے میں چرچا کیا گیا ہے. اور تھوڑا سا یہ ہے کہ دنیا کے حالات جو ہیں اس وقت، وہ کچھ بیرونی ممالک جو اس وقت گلوب پہ جو ہیں، جیسے ہم کوریا عرض پہ کہیں گے پاورفل شو ہو رہے ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. ورنہ
ایسی چیز جو ہے اس کو انڈیا کو اس وقت کٹارے میں لا کے کھڑا کیا جا سکتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ رول ان لوگوں کا، کیونکہ صرف 15% وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سپر کاسٹ بولتے ہیں، اور باقیوں کو وہ یعنی کہ ڈیوائڈ اینڈ رول سے جو ہے رول کر رہے ہیں، چاہے وہ سو کالڈ لاء، کیونکہ ہمارے حساب سے لاء کاسٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ جی لوگ جو لوگ وہاں کے آدی واسی ہیں، جو پہلے آرین کے آنے سے پہلے کے یہاں جو لوگ ہیں وہ لوگ ہو گئے، کیونکہ جن کو یہ لوور کاسٹ ہندو کہتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو یہاں کے پرانے باشندے تھے صحیح آرینز کے آنے سے پہلے۔ ان لوگوں پہ جو بھی ہو رہا ہے، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو انڈیا جو ہے وہ ٹوٹ جانے کے قدار پہ ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، چونکہ آپ 21ویں صدی میں آپ لوگوں کو جب کہ انفارمیشن ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ دنیا کے ایک کونے میں ہوتا ہے تو اس کی خبر جو ہے نا وہ دنیا کے دوسرے کونے میں بھی پہنچ جاتی ہے ود ان نو ٹائم۔ تو آپ اس 21ویں صدی میں انفارمیشن کے اس دور میں اگر آپ لوگوں کو اس بنیاد کے اوپر دبا کے رکھیں گے کہ چونکہ اس کا کلر یہ ہے یا اس کا مذہب یہ ہے یا اس کی کاسٹ یہ ہے، تو یہ میرا نہیں خیال کہ جو ہے نا مودی آئی ڈونٹ نو کہ وہ کون سی دنیا میں رہ رہا ہے یا کون سے اس کا مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ یہ اس کا جو طریقہ کار ہے اتنے بڑی ملک کو چلانے کا۔ اس سارے معاملے میں پیاسا صاحب، آپ چونکہ میڈیا سے بھی آپ کا تعلق ہے، جی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں، فار ایگزامپل یونائٹڈ اسٹیٹ ہے، یو این ہے یا چائنا ہے یا جو ارد گرد کے جو ممالک ہیں، ان کا کیا رول ہے ٹورڈز کشمیر ایشو، یا جو وہاں پہ جو بربریت ہو رہی ہے انڈیا کی طرف سے، یا اگر جو انسانی حقوق کے علمبردار سو کال جو چیختے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ ایک جانور بھی وہ مر جائے تو وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو ہے نا صبح اور شام کی بنیاد پر کشمیریوں کا مرڈر بھی ہو رہا ہے، وہاں پہ جو ہے نا ان کی آبرو ریزی بھی ہو رہی ہے خواتین کی۔ اس کے اوپر آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کا جو پازیٹیو کردار ہے، یا جو ہے نا اس میں کیا وجہ کیا ہے اس کے پیچھے اگر کردار پازیٹیو نہیں ہے ان طاقتوں کا؟ ان کا یہ سوچ رہے ہیں کہ انڈیا ان کے لیے فیوچر میں ایک بہت بڑا مارکیٹ ہوگا، اور یہ اس حساب سے جو ہے وہ اپنے جو میں اس میں جس طرح آپ نے کہا کہ وہ لوگ جو عالمی سطح پہ جو ہیں، عالمی لیول پہ جن لوگوں کا جو کردار ہونا چاہیے یا جو اپنے آپ کو علمبردار کہتے ہیں، ان کو چھوڑ کے بھی میرا گلہ ان کنٹریز سے بھی ہے جو اپنے آپ کو مسلم کنٹریز کہہ رہے ہیں، خاص طور پہ گلف کی کنٹریز، اور وہ بھی انڈیا کے ساتھ یعنی کہ معاہدے کر رہے ہیں۔ حال ہی میں جو اس وقت سعودی عرب کا رول ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی نیگیٹو ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ان ملکوں نے انڈیا کے اس بچر مودی کو، جو کہ جس نے گجرات میں بھی قتل عام کیا، کشمیر میں بھی قتل عام کیا، اور اور پنجاب جو میں پرائم منسٹر بنا ہی قتل عام کی بنا پہ ہے۔ قتل عام کی بنیاد پر، بالکل صحیح، اس کو ان گلف سٹیٹس کے حکمرانوں نے تمغے بھی دیے اور ایوارڈ بھی دیے، جی اور یہی وہ کہتے ہیں نا کہ مکافات عمل ہے کہ انہوں نے پھر جو ہے نا وہ 100 جوتے بھی کھائے اور 100 پیاز کے گنڈے بھی کھائے، کہ جی اسی اسرائیل نے ان کو ہڑپ بھی کیا، لٹرلی ہڑپ کیا ہوا ہے، اور ابھی جا کے جو ہے نا وہ اس کے گھٹنے میں بھی بیٹھ گئے ہیں۔ تو جب جی قوموں کے لیڈر جو ہے نا وہ اس طرح اپنے آپ کو خود بے آبرو کریں گے تو اس کا جو الٹیمیٹ رزلٹ ہے وہ تو یہی نکلنا جی ہے۔ پیاسا جی، یہ تو ہو گئی ہندوستان کی بات یا وہاں کے، آپ کے نزدیک ایک کشمیری ہونے کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان، چونکہ وہاں ہمارے آزاد کشمیر میں بھی اور پاکستان میں بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کا وکیل ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایز اے وکیل کشمیریوں کا، جس میں بھی شامل ہیں، جس میں آپ بھی شامل ہیں بینگ اے کشمیری، وہ وکالت کا حق صحیح معنوں میں ادا کر رہا ہے؟ اگر نہیں کر رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، اور اس کو کیا بہتر کرنا چاہیے
کشمیر کی آزادی کے لیے اور کم از کم جو ہے نا اس ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے؟ میں پاکستان کو یہ تو کہوں گا کہ وہ کہہ تو رہا ہے کہ وہ وکیل ہے، لیکن اس نے وکالت کا کردار کبھی بھی نہیں نبھایا، اس نے صرف کشمیریوں کا استحصال کیا۔ ہم کمپیئر کریں انڈین آکوپائڈ کشمیر کو اور پاکستان آکوپائڈ کشمیر کو، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کو جو پوزیشن حاصل تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہوئی، لیکن پاکستان میں جو کونسل آف پاکستان ہے آزاد کشمیر کے سلسلے میں، وہاں کوئی بھی حکمران وہ نہیں آ سکتا جو پاکستان کا خیر خواہ نہ ہو، اور وہاں اس وقت تک جو وہاں پہ جو پولیس کا سب سے بڑا عہدہ ہے وہ ہے آئی جی۔ ابھی مجھے نہیں پتا کہ ابھی ڈی جی کا عہدہ ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ آئی جی اور اکاؤنٹنٹ جنرل جو ہے وہ پاکستان سے ہی نامینیٹ ہوتے ہیں، وہاں کی حکومت کو یہ حق بھی نہیں ہے۔ اور اگر ایسی سچویشن ہے تو اس حساب سے ہم یہ کمپیئر کریں کہ اگر آزاد کشمیر کے لوگ باہر جا کے باہر بیرونی ممالک میں اپنی آمدنی کا ذرائع نہ بنائیں تو میرے خیال میں جو اقتصادی حالات جو آزاد کشمیر کے ہیں وہ بھی بد سے بدتر ہو سکتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اکرم سعید صاحب ویلکم بیک۔ جی ہماری چلی گئی تھی جی بجلی مظفر آباد کی، تو ابھی یہ دوبارہ واپس آئی ہے تو میں نہیں سن سکا۔ اچھا، جو منجیت سنگھ صاحب نے کیا کہ پتہ نہیں کس پوائنٹ کو ڈسکس کیا آپ نے یا کون سے پوائنٹس آپ نے؟ اچھا، پیاسا صاحب نے جو اپنا انپٹ دیا ہے، میں وہ تو بڑا زبردست، اس کو جو ہے نا کافی ٹائم چاہیے، لیکن جو نیٹ شل میں پیاسا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 1986 کا جو یہ مورد الزام لگایا جاتا ہے کہ جی کشمیر میں جو اپرائزنگ یا انریسٹ ہے اس کی وجہ مجاہدین کی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ ہندوستان کی وہ زیادتیاں یا الیکشنز میں وہ ریگنگ ہے جس کی وجہ سے کہ کشمیریوں نے یہ جدوجہد کی آزادی شروع کی۔ اس کے بعد پیاسا صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح مودی ہندوستان کو جس ڈگر پہ لے کے جا رہا ہے، خواہ وہ کشمیر کے حوالے سے ہو، خواہ وہ پنجاب کے حوالے سے ہو، خواہ وہ انڈین سائڈ پہ دوسری مائنارٹیز کے حساب سے ہو، تو یہ ہندوستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا باعث بن سکتا ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ہندوستان کے کسی ایک حصے میں کوئی ظلم و ستم کی داستان سامنے آتی ہے، کبھی دوسرے حصے میں۔ تو پیاسا صاحب کا جو نیریٹو ہے اس میں وہ یہی ہے کہ جو ظلم و ستم انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری جو ڈیفینیٹلی انڈیا کے اوپر بھی ہے، اور جو انڈین آکوپائڈ کشمیر کی جو ہماری سو کال وہاں کی لیڈرشپ ہے وہ بھی اس کی ذمہ دار ہے۔ یہ تو اس سائڈ کی بات ہو گئی۔ اب میں آپ سے سوال میں نے جو کیا تھا یہ کہ 1947 کو جب یہ تقسیم کا عمل ہوا اور اس کے بعد جو کشمیر میں نئی انریسٹ شروع ہوئی اور انڈیا نے لٹرلی ایک بہانہ بنا کے کہ جی ہمیں دعوت دی گئی ہے مہاراجا کی طرف سے کہ اپنی فوجیں وہاں داخل کریں، اور اس کے بعد انڈین آکوپائڈ کشمیر جو اس وقت مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پہ قبضہ کر لیا، اس کے باوجود نہرو کا یو این میں جانے کے پیچھے کیا منطق تھی؟ میرا سوال آپ سے یہ تھا۔ پہلے تو میں جو تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوئی جی بجلی نہ ہونے کی وجہ سے، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ تو آپ نے یہ جو سوال کیا، میرا خیال ہے یہ پہلی دفعہ یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ اگر بھارت کہتا ہے جی کہ میرے ساتھ ہلاک ہو گیا تھا کشمیر کا اور مہاراجا نے کر دیا تھا، تو پھر وہ یو این میں کیوں گیا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو کہا تو یہ جاتا ہے کہ مہاراجا نے یہ شرط لگائی تھی کہ مہاراجا کے بھارت نے اور نہرو نے کہ مہاراجا ہمارے ساتھ پہلے الحاق کرے بھارت کے ساتھ، تو پھر ہم تمہاری مدد کے لیے فوجیں بھیجیں گے۔ لیکن یہ بات تحقیق میں آئی ہے اور اس پہ ابھی بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ بھارت نے کشمیر پر اس نام نہاد الحاق سے پہلے ہی
کشمیر میں اپنی فوجیں داخل کر لی تھی اور جموں کا بہت سا علاقہ جس میں بھارت کی فوجیں پہنچ آئی تھی. اور پھر بھارت کا اگر یہ موقف نام نہاد موقف ہی میں کہوں گا کہ اگر اس کو یہ تسلیم کر لیا جائے کہ مہاراجا نے کشمیر کا علاق بھارت سے کر دیا تھا, تو پھر نہرو کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں لے گیا اور بار بار اس نے یہ وعدے کیے کہ کشمیریوں کو ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اقوام متحدہ کی جو سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں ہیں 20 جنوری 1948 کی, پھر 49 کی, ان ساری قراردادوں میں جو باتیں لکھوائی گئیں, میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے ان قراردادوں کو دوبارہ پڑھا اور ان پہ جو عمل درآمد کا جو ایک پروسیس رہا ہے, اس میں بھارت نے اقوام متحدہ میں جانے سے اس نے کوئی یہ نہیں مانا کہ کشمیریوں کو جو پریکٹیکلی بظاہر تو وہ کشمیریوں کی آزادی اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے گیا, لیکن اصل میں اس نے بھارت نے وہاں پر جا کر ان قراردادوں میں کچھ چیزیں ایسی لکھوائی ہیں جن پہ عمل درآمد وہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا تھا. مثلا یہ بتائیں, اور میں اس سے پہلے ایک بڑی قانونی بات جو ہے وہ میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ کی یہ جو قراردادیں ہیں یہ یو این کا جو ہیومن چارٹر ہے اس کے چیپٹر 6 کے تحت آئی ہیں, اور ان کی جو ایک پوزیشن ہوتی ہے کہ یہ ریکمنڈیٹری قسم کی ہوتی ہے. چیپٹر 7 کے تحت یہ ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ کوئی قرارداد پاس کرے اور اس پر عمل درآمد نہ ہو تو پھر اقوام متحدہ اپنی فورس بھی استعمال کرتی ہے, اقوام متحدہ اپنی فوج بھیجتی ہے اور وہاں پر زبردستی وہ عمل درآمد کرواتے ہیں. تو یہ ایک قسم کا جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں, یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ریکمنڈیٹری اور یہ صرف کشمیریوں کا ایک جو بیسک ہیومن رائٹ ہے اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے, لیکن اس میں ایک یہ شرط لگا دی گئی جی کہ پہلے پاکستان آزاد کشمیر سے نکلے, لیکن بھارت کی ایک ان بلک فورس جو ہے وہاں پر رہے گی. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر فرض کیا اس وقت پاکستان آزاد کشمیر کے اس علاقے سے اپنی فوج نکال لیتا اور بھارت جو وہاں پر ان بلک جس کی فورسز وہاں پر موجود رہتی اور وہ اگر آ کر دوسرے دن آزاد کشمیر پر قبضہ کر لیتا, تو ان قرارداد یہ اس چیپٹر کی قراردادیں جس کے تحت یو این آ کر یہاں سے ہندوستان کو واپس نہیں کر سکتی تھی, کیونکہ وہ جیسے میں نے کہا ہے کہ وہ اس کی ان کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے. تو اس طرح ایک ایسی چیزیں اس میں لکھوا دی جو کہ ممکن نہیں تھی. اور پھر دیکھیے کہ جو ہندوستان کی پارٹیشن کا منصوبہ تھا اس میں یہ جو ایسی ریاستیں تھیں جن کو ایک اٹانومس بھی ان کی ایک پوزیشن رہ سکتی تھی, اور جو مہاراجا نے دونوں ملکوں کو اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ آفر کیے تھے, وہ اصل میں مہاراجا ایک بین الاقوامی معاہدہ دونوں ممالک کے ساتھ کرنا چاہتا تھا کہ تاکہ وہ ایک اپنی اٹانومس سٹیٹس اپنا جو ہے وہ بحال رکھ سکے. اور اس میں ایک اور بڑی تاریخ کا یہ واقعہ ہے کہ 1946 یعنی 47 سے ایک سال پہلے نہرو جو ہے وہ آزاد کشمیر میں جانے کے لیے براستہ راولپنڈی کوہالہ پہنچے. تو کوہالہ کے مقام پر نہرو کو مہاراجا نے کوہالہ سے کشمیر میں داخل نہیں ہونے دیا اور اس کو اریسٹ کر لیا اور زبردستی کوہالے سے اس کو واپس کر دیا کہ تمہارے پاس کشمیر میں داخل ہونے کا پرمٹ نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت متحدہ میں جا کر نہرو نے بظاہر تو بڑی جو ہے جی کشمیریوں کی حق کی بات کی, تو بھائی تو پھر انہوں نے رائے شماری کروائی کیوں نہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ جو نہرو کے ساتھ اس نے مہاراجے نے کیا تھا وہ اس کو سبق سکھا رہا تھا کہ تمہاری جو اٹانمی ہے اور یہ جو تم اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کی باتیں کر رہے ہو, یہ جو ہے یہ میں ان کو اس کی تجھے سزا دیتا ہوں کہ تاکہ تیرا جو ہے نا وہ ایسا یہ مسئلہ گمبھیر بن جائے, دو ملکوں کے درمیان علاقائی تنازع بن جائے کہ یہ کشمیر جو ہے وہ آزادی سے دور جو ہے وہ ہو جائے. تو جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ جو ہم اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے جی معاہدہ تاشکند ہوا, معاہدہ شملہ ہوا, یا حکومت پاکستان اور بھارت کے درمیان جب بھی کہیں مذاکرات ہوئے تو اس میں ہمیشہ ایک بات یہ لکھی جاتی رہی کہ ہم مسئلہ کشمیر کو دونوں ممالک پرامن طریقے سے بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے حل کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ
अक़वाम मुत्तहिदा की वो जो करारदादें हैं, ये बिल्कुल जो ये करते रहे, ये उनके मुताबिक है। ये कोई ये हुकूमत पाकिस्तान पे अमूमन लोग ये तनकीद करते हैं कि ये देखिए इन्होंने जो है हुकूमत मुत्तहिदा की करारदादों को छोड़ दिया और कहा जी कि हम बैठ कर तय करेंगे। तो मेरे भाई, जो चैप्टर 6 है उसके तहत आपने दोनों ममालिक ने बैठ कर ही हल करना था। और मैं हुकूमत पाकिस्तान की एक बड़ी एक किस्म की इसको समझता हूँ कामयाबी कि जब भी कोई उनकी नेगोशिएशन हुई भारत के साथ शिमला में, ताशकंद में, तो मसला कश्मीर को रिवाइव किया गया और दोनों मुल्कों ने और भारत से ये मनवाया गया कि जो कश्मीर है एक मुतनाज़ा इलाका है और हमने इसको हल करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त की भी जो सूरत हाल है उसमें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हमारे लिए, हमारे केस को साबित करने के लिए एक बड़ी बेसिक डॉक्यूमेंट है, लेकिन उन पे अमल दरामद जो है वो जब तक हम दोनों मुल्क, और देखिए मैं आपको ये भी बताऊं कि बहुत से मौके आए जिसमें दोनों ममालिक ने जो है वो बैठ के इसमें जो है इसको करने की कोशिश की। और इसमें आप देखिए कि परवेज मुशर्रफ के जमाने में भी, उससे पहले भी 2-3 दफा, और ये जब बल्कि वाजपेयी जो है ये मेरा ख्याल है 99 में लाहौर आए और उन्होंने आकर मीनार पाकिस्तान पे ऐलान किया कि हम कश्मीर के मसले को बैठकर हल करेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि कश्मीर का मसला ये हिंदुस्तान के गले में भी एक ऐसी हड्डी बना हुआ है। चूंकि देखिए इसमें एक और बात जो है ना वो मैं आपको बताऊं कि जब कश्मीर में तहरीक आज़ादी चली और इंडिजिनस मूवमेंट थी वो, और उस मूवमेंट में हजार नहीं लाख, देखिए अगर कोई यहाँ से 4 बंदे भेजकर तहरीक चलाई जाती तो 1 लाख से ज्यादा लोग, कश्मीर के लोग शहीद ना होते। मैं हिंदुस्तान के इस मौकफ को कतन तस्लीम नहीं करता कि जी ये इधर से बंदे भेजकर जो है ना जी तहरीक चलाई गई। मुझे बताएं कि वो 1 लाख आदमी क्या वो इधर से गए थे या वो कश्मीर की उस धरती से उनका ताल्लुक था जो कि भारत ने जिस पर कब्जा किया हुआ है। और फिर देखिए कि बच्चे 2010 में एक स्टोन थ्रोइंग मूवमेंट बच्चों की, स्कूल के छोटे बच्चों की, कि वो हिंदुस्तानी फौज पे पत्थर फेंकते थे, और उसका असर ये हुआ कि पूरे भारत में वो तहरीक फैल गई थी। कन्हैया लाल की तकारीर जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में, वो आप सब ने सुनी होंगी, और वो नारे कि हम छीन के लेंगे आजादी, ये है हक हमारा आजादी, ये ना सिर्फ श्रीनगर में ये नारे गूंज रहे थे, बल्कि ये नारे दिल्ली में भी, कलकत्ते में भी, बम्बे में भी ये उठना शुरू हो गए। और वो नारे वहां का जो निजाम, जैसे कि इन्होंने बात की है कि भारत जो है वो उसको मोदी टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। देखिए जब वो नारे चले ना कश्मीर से जो उठे थे, और वो मुझे वो याद आ रहा है, कश्मीर के वो महजूर ने भी कहा था कि एक दिन आएगा, वो कह रहे, उनका एक शेर है, नज्म है पूरी, बल्कि उसका इसमें से एक शेर कश्मीरी का, उसका जो तर्जुमा है कि एक दिन आएगा कि ये कश्मीर अहले मशरक को बेदार करेगा। और मुझे वो नजर आ रहा है, और मैं उस जमाने में रोज उसको तकारीर जो होती थी आजादी की तकारीर, वो जो भारत का वो तबका है जो मजहब को वहां पर एक एज ए पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल करता है, और ये जो मोदी है ये उसका नुमाइंदा है कि जो मजहब को इस्तेमाल करके मुसलमानों और दूसरी जो सिख और जो बाकी मजहबी अकलीतें हैं उनके खिलाफ एक मजहबी नफरतें पैदा करके ये हिंदू जो है वोट उसको ये हासिल करने की कोशिश करता है। और ये पिछली जो अभी जो इसकी जो हुई है, जो इसकी कामयाबी हुई है, उसको 100% इसने मजहब को एज ए टूल इस्तेमाल किया है। तो ये समझते हैं कि अगर कश्मीर आजाद हो गया और कश्मीर के लोगों को हमने आजाद कर दिया, तो जो इस्तेसाली तबकात हैं भारत के ऊपर जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, जिन्होंने 40% वहां की आबादी को गुर्बत से की जो एक पॉवर्टी लाइन होती है उससे नीचे दबा के रखा हुआ है, जहां पर दलित और जो दूसरे मजहबी अकलीतें हैं उनका कोई हक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ कोई हक उनको नहीं दिया जाता।
ان کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے. تو یہ اس لیے میں اپنے بھائی صاحب کی یہ جو پیاسا صاحب کی یہ جو بات ہے کہ مودی نے وہاں پر جو نفرت کے بیج بوئے, یہ وہ باقاعدہ ایز اے پولیٹیکل ٹول استعمال کرتا ہے اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کشمیر کی آزادی کی تحریک, اس سے بھارت کا جو وہ استحصالی طبقہ ہے وہ کشمیر آزاد کرنے یا کشمیر کے آزاد ہونے یا نہ ہونے سے ان کو زیادہ اس کا فکر پڑ گیا تھا کہ کہیں بھارت کا جو غریب کچلے ہوئے جو لوگ ہیں جن کی آبادی کم از کم 70% ہے, یہ وہ جو لوگ ہیں کہیں وہ اس استحصالی طبقے سے جنہوں نے ان کے معاشی حقوق, جنہوں نے ان کے سیاسی حقوق, جنہوں نے ان کے علاقائی حقوق دبا کے رکھے ہوئے ہیں اور مذہب کو ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں, کہیں وہ لوگ آزاد نہ ہو جائیں. تو کشمیر کی آزادی اپنی جگہ, بھارت کا جو یہ مودی کا جو اس وقت ہے اس کا وہ ہے جو ہندوتوا کا جو پرچار کر رہا ہے, وہ اصل میں بھارت کے ان استحصالی طبقات کو بچانے کے لیے کر رہا ہے. صحیح. اپنا اکرم سیف صاحب, آپ نے بڑا تفصیل سے پس منظر بتا دیا کہ نہرو کیوں UN میں لے گیا قرارداد. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے میں بینگ کے کشمیری تو بالکل مطمئن نہیں ہوں, اس لیے کہ میں جو نیٹ رزلٹ دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر نہرو ایک کسی مخصوص فائدے کے لیے یا ہندوستانی پوائنٹ آف ویو سے ان قراردادوں کو یا اس مسئلے کو UN میں لے کے گیا, تو پاکستان نے بھی اس کے اوپر ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے جی یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے نا وہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ آ جائیں وہاں سے لے کے 5 اگست 2019 تک, اور جو نہرو, گاندھی, اندرا گاندھی اور باقی جو لیڈر آئے, انہوں نے ماسک تو پہنا کہ جی ہم سیکولرزم اور جو ہے نا رائٹس دیں گے سارے ہندوستان میں, لیکن جو اینڈ رزلٹ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. اس کے بعد 5 اگست 2019 کے بعد جو ایک ایسا شخص, ایک ایسا درندہ ہندوستان میں بیٹھ گیا جس نے ساری پرانی حدیں پھلاند کے تو کشمیریوں کے ساتھ ووز کیا جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. جب میں نے پیاسا صاحب سے بھی پوچھا تھا کہ بینگ کشمیری, میں بھی کہتا ہوں, آپ بھی کہتے ہیں ایز اے کشمیری, پیاسا صاحب بھی کہتے ہیں ایز اے کشمیری کہ ہمارا وکیل کی جو پوزیشن ہے وہ یہ کہ ہمارے لائن آف کنٹرول پہ صبح اور شام کی بنیاد پر لوگ مارے بھی جا رہے ہیں, لوگوں کے مال مویشی بھی تباہ ہو رہے ہیں, لوگوں کے مکان بھی تباہ ہو رہے ہیں. ادر سائڈ آف دا کشمیر ہماری خواتین کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں, وہاں پہ لوگ قید و بند بھی ہیں, وہاں پہ بلیک آؤٹ بھی ہے. لیکن کیا ایز اے کشمیری یہ ہمارے لیے انف ہے کہ ہمیں یہ گیت سنایا جائے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ از اٹ مور دین انف؟ کیا جو ہے نا 73 سالوں سے ہم جو یہ گانا سن رہے ہیں, اگر واگا بارڈر کے اوپر اگر اس طرح کا کوئی ظلم و ستم ہو, وہاں پہ جو ہے نا پاکستان کسی پنجابی کو یا سندھ کے یا کسی کو مارا جائے, تو کیا وہاں پہ ریٹالیٹ نہیں ہوگا پاکستان کا؟ تو ہمارے کشمیر میں جو ہمارا وکیل بھی ہے, جو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو ہے نا وہ نظریہ بھی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن یہ صرف جو ہے نا زبانی دعووں سے یا زبانی جو ہماری ہمدردی سے یہ بینگ کشمیری ہمارے لیے یہ انف ہے؟ آپ مجھے بھی اس کا جواب دیں گے اکرم سیف صاحب, اور پھر میں پیاسا صاحب کے پاس جاؤں گا. میرا خیال ہے جو آپ نے سوال کیا جی, چند دن قبل محترمہ شیریں مزاری جو کہ پاکستان کی فیڈرل منسٹر ہیں, انہوں نے آپ کے اس سوال کا جواب دے دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی وزارت خارجہ ہے, اس کے افسران کی جو کارگزاری ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف کلف لگے کپڑے پہن کر میٹنگ میں جا سکتے ہیں, اور متعلقہ میٹنگ میں جب یہ جاتے ہیں تو ان کی کوئی تیاری نہیں ہوتی, یہ صرف انگریزی بول کر واپس آ جاتے ہیں. تو یہ ان جو شیریں مزاری کے ان الفاظ کے ساتھ میرا خیال ہے ان الفاظ کے جو بہت کچھ شیریں مزاری نے کہہ دیا ہے. مسئلہ کشمیر کو ہم نے چونکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے ساتھ نتھی کیا ہوا ہے, لہٰذا اگر بین الاقوامی طور پر پاکستان کی صورت بہتر ہوتی ہے تو
کشمیر کی بھی سنی جاتی ہے. اور اگر پاکستان دنیا یا خطے کی سیاست میں زیر بار ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر بھی دنیا کے کسی بھی فورم میں پیش نہیں ہوتا اور مسئلہ کشمیر بھی دنیا سے گم ہو جاتا ہے. مثلاً وزیر اعظم پاکستان کے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقاتیں اور دوسرے ایک اور دونوں ملکوں کے جو یہ سربراہ تھے ان کے ایک دوسرے کے خوشگوار دورے بھی کیے. وزیر اعظم پاکستان گزشتہ سال امریکہ کے دورے پر گئے اور سعودی شہزادے کا جہاز بھی لے کر گئے. لیکن کوالالمپور میں اسلامی ممالک کے اجلاس اور امریکہ اور ایران کے درمیان صلح یعنی میڈیشن کروانے کی بات کی. تو جب ہمارے وزیر اعظم صاحب وہاں سے واپس آ رہے تھے نیو یارک سے تو جدہ ایئرپورٹ پر جہاز تبدیل کرنا پڑا. انہوں نے کہا جی اپنے جہاز کا بندوبست کرو. پھر دیکھیے کہ ملیشیا کا وزٹ شیڈول کیا اور سعودیہ کے کہنے پر وہ منسوخ کرنا پڑا. پھر کہا گیا کہ وہ دورہ منسوخ کر کے ہم نے غلطی کر دی. اس طرح بنیادی طور پر جو ہماری خارجہ پالیسی ہے یہ ایسی ایک جھول میں ہے وہ. اور اس میں ابھی دیکھیے کہ ابھی چند دن پہلے OIC نے ایک ہمارے حق میں ایک محدود سی لیکن ایک بات کی, لیکن ہمارے وزیر خارجہ نے اٹھے اور انہیں سعودی عرب پر تنقید شروع کر دی. اور دیکھیے کہ پھر خاص طور پر وہ جو 5 اگست 2020 کو پہلی دفعہ OIC کے جو ایکسپرٹ گروپ تھا انہوں نے کشمیر پر بیانیہ جاری کیا. تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہمیں پاکستان کو OIC کا اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے, لیکن اگلے روز ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے جو ہے اس پر سعودیہ پر تنقید کی. تو کوئی ہماری جو پالیسی میرے خیال وہ شیریں بزاری نے جو کہا ہے وہ بڑا درست کہا. تو میں 2 منٹ آپ کی اور لوں گا. جو اس وقت صورتحال ہے خطے کی یا پوری دنیا کی, دنیا میں دیکھیے کہ ایک نئی صف بندی ہو رہی ہے. اس نئی صف بندی کے ساتھ نئے گروپ ان ممالک پہ مشتمل نئے گروپ واضح وجود میں آ رہے ہیں, جیسا کہ روس, چین, ترکی, پاکستان, ایران اور ملیشیا کا ایک گروپ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی طرح بھارت ہے یا امریکہ ہے یا کچھ اور ملک ہیں, ان کی ایک نئی ارینجمنٹ ہوتی ہوئی نظر ہمیں جو ہے وہ آ رہی ہے. اس نہایت ہی جو تاریخ کا یہ موڑ ہے, یہ جیسے پہلے یہاں پر دنیا 2 حصوں میں تقسیم تھی, ایک رشین بلاک اور دوسرا امریکن بلاک, اسی طرح کا کہ پھر 2 بلاک دنیا میں بننا جو ہے وہ مجھے نظر آ رہے ہیں کہ سال کے اندر اندر وہ اسی طرح کے بلاک دوبارہ بنیں گے. اس میں اس صورتحال میں اب پاکستان چونکہ ہمارا وکیل بھی ہے اور ہمارا کیس اسی کے ذریعے جو ہے وہ آگے جاتا ہے, تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا کیا رخ ہوگا, اس کے بعد ہی مسئلہ کشمیر کو کسی جگہ پیش کرنے کی نوبت آئے گی. اس وقت جو صورتحال ہے بشمول دنیا اور بشمول پاکستان کے, ہم انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایک عبوری دور سے گزر رہے ہیں, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جب تک یہ نئی صف بندی دوبارہ نہیں ہو جاتی حالات ایک سٹینڈ سٹل جو ہے صورتحال میں رہیں گے, اور اس سے بھارت پورا بھرپور فائدہ اٹھائے گا اور وہ کشمیر پر غیر قانونی قبضے کو مضبوط جیسے اس نے پہلے بھی کیا ابھی اور بھی کرے گا, اور وہاں جو آزادی کی اٹھنے والی آوازیں ہیں ان کو مزید تشدد اور گولیوں کے ذریعے وہ دبائے گا. لہذا پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے بھی یہ بڑا کڑا امتحان ہے کہ جب تک پاکستان کی خارجہ پالیسی کے تعین کے لیے درست مؤثر فیصلے نہیں ہوتے وہ دنیا کے کسی بھی فورم پر مسئلہ کشمیر کو مؤثر طور پر پیش کرنے یا اس کی کوئی حمایت حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا. تو اس کے لیے جو ابھی ہمارے ایک وے فارورڈ ہمارے جو ذہن میں آتا ہے وہ ہمیں یہ آتا ہے کہ کم از کم اس عرصے میں یہ جو میں نے بتایا نا کہ یہ ہمارے پاس ایک انٹرم پیریڈ ہے, دنیا کی ری الائنمنٹ جو ہو رہی ہے, اس میں جو ہمارا 70-72 سال کا جو تجربہ ہے اس کی روشنی میں یہ کہوں گا کہ آزاد جموں و کشمیر کی ریاست یہ جو جن مقاصد کے لیے جن مقاصد کو پیش نظر رکھ کر یہ بنائی گئی تھی
उन मकासद को दोबारा री इन्वेंट किया जाए, उनको दोबारा फाइंड आउट किया जाए कि ये क्यों इसका एक रियासत क्यों कायम की गई, क्यों उसी वक्त यहाँ को भी एक राय शुमारी या रेफरेंडम करा के इसको पाकिस्तान में शामिल कर लिया जाता और बात खत्म हो जाती, लेकिन क्यों इसका एक अलग इसकी एंटिटी बनाई गई, इसका झंडा क्यों अलग बनाया गया, इसका तराना क्यों अलग बनाया गया, इसका सदर क्यों अलग रखा गया, इसका वजीर आजम क्यों रखा गया, इसकी असेंबली क्यों बनाई गई। यानी कि एक जो इंडिपेंडेंट रियासत की जो बेसिक्स होती हैं, क्वालिफिकेशन या रिक्वायरमेंट, वो सारी इसमें रखी गई। तो मैं ये समझता हूं कि बुनियादी तौर पर इस रियासत का क्याम का जो अमल जो क्याम अमल में लाया गया, वो बुनियादी तौर पर इसको सिर्फ एक नाम निहाद रियासत बनाना नहीं था, बल्कि इसको वाकई ही एक इंडिपेंडेंट रियासत बनाकर पाकिस्तान के तावन के साथ इसको तस्लीम करना था, ताकि मसला कश्मीर को कश्मीरी लेकर सारी दुनिया में जाएं, इनकी अपनी रियासत हो, इनका अपना तराना हो, इनका वजीर आजम हो, इनका झंडा हो, ये अपनी बात कर, ताकि मसला कश्मीर जो दो मुल्कों के दरमियान इलाकाई तनाज़ा के तौर पर आज लिया जा रहा है कि ये दो मुल्कों के दरमियान इलाकाई तनाज़ा है। अब देखिए ना, क्यों दुनिया हमारी बात नहीं मानती है, जो मेरी जो राय हो ये नाकस हो, कि दुनिया इसलिए नहीं हमारी बात पे कि इसको दो मुल्कों के दरमियान एक इलाकाई तनाज़ा जो है वो बना दिया गया है, इसलिए दुनिया हमारी बात। तो अगर आजाद कश्मीर जब की जो रियासत कायम की गई, इसके जो बुनियादी मकासद थे, उन मकासद को अगर पेश नजर रखकर इस रियासत को वही हसीयत दी जाए जो उस वक्त पाकिस्तान ने इसको बनाते हुए इसको पेश नजर रखे थे, तो आजाद कश्मीर रियासत के जरिए मसला कश्मीर उठाएंगे और मसला कश्मीर की आजादी के तौर पर उठाएंगे, दो मुल्कों के दरमियान इलाकाई तनाज़े से इसको बाहर निकालेंगे। तो फिर वो पहला दिन होगा जब कश्मीर और कश्मीरियों की आवाज दुनिया सुनेगी, और फिर हमें ये गिला नहीं रहेगा कि देखें जी दुनिया बड़ी बहरी हो गई है, अंधी हो गई है, हमारी बात कोई नहीं सुनती। वो दिन, वो गिला उस दिन हम खुद जो है वो धो देंगे, वो जब हम उस बेसिक कंसेप्ट की तरफ जाएंगे जो कंसेप्ट 47 में यहाँ पर इस रियासत की बुनियाद बना था। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ जगहों से लोग जुड़े हैं और सब लोगों की अपनी अपनी राय है। दे हैव राइट टू हैव एन ओपिनियन। मोहम्मद बनारस साहब, खलीक यानी साहब, इश्तियाक अहमद साहब, सरदार दाऊद साहब, सैयद मोहम्मद बुखारी साहब, शाहिद यानी साहब, कंवल सुदेज़ई साहब, हम सब की राय की रिस्पेक्ट करते हैं। कश्मीर हम सब का है और मेरा ख्याल है कि जिस तरह प्यासा साहब बारामूला से, मैं यहाँ कैलगरी में बैठा हूँ, अपने अकरम सुहेल साहब जफराबाद में बैठे हुए हैं, हम सब का ये दर्द है तो हम इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। प्यासा साहब जी, क्योंकि कश्मीरी ऑलमोस्ट मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का कोई ऐसा कोना होगा जहाँ पे कश्मीरी ना हो, ईस्ट साइड के या उस साइड के, बेसिकली फ्रॉम कश्मीर। तो बीइंग ए कश्मीरी, आप क्या समझते हैं कि जो खुसूसन जो ओवरसीज कश्मीरीज हैं, हम जिन मुल्कों में रह रहे हैं, खास करके जो ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं, कनाडा है, अमेरिका है या यूरोप के मुल्क हैं, वहाँ पे हमारा क्या किरदार होना चाहिए? ये जो हमारी मदरलैंड की सफरिंग है, हमारे लोगों की जो सफरिंग है, उसमें कि हम इसमें कोई किरदार अदा कर सकें। सबसे पहले मैं मेरे रेस्पेक्टेड सुहेल साहब की बातें मैंने सुनी और उस पे मैं उनकी बहुत सी बातों से इत्फाक भी करता हूँ। लेकिन जो आपने मुझे पहले भी एक सवाल किया था कि भाई पाकिस्तानी जो कश्मीर है, मैं तो दोनों को ऑक्युपाइड कहता हूँ, बेशक आप आज़ाद कहें, लेकिन मैं लफ्ज़ आज़ाद ही इस्तेमाल करता हूँ। उसमें जिस तरह मैंने आपको बताया कि वहाँ भी अगर मैं अपनी उस बात को फिर दोहराना चाहता हूँ कि अगर वहाँ की मेजॉरिटी लोग बाहर ना हों और बाहर से जाके वहाँ वो अपना जो बाहर का बैरूनी ज़राया जो कमा के जाके वहाँ इन्वेस्ट करते हैं वो ना हो,
تو کشمیر جو آزاد کشمیر ہے اس کی حالت جو آج اگر وہ کسی لیول پہ ہے تو وہ نہ ہوتا. اس میں پاکستان کا اتنا رول نہیں ہے. بے شک صحیح کہہ رہے. دوسری بات کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم 15 اگست سے لے کر 27 اکتوبر تک آزاد تھے. صرف ہمارے لیے ایک ہی چیز، ہمیں وہ انارکی کو ہٹا کے ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں ہی آنا تھا. لیکن دو بندروں نے، یعنی کہ وہ بندر وانڈ جسے ہم بولتے ہیں، اس میں یہ ہوا کہ ہمیں نہ ادھر کا رکھا نہ ادھر کا رکھا. اور دوسری بات جو ہے، کیونکہ ان کی جو انہوں نے بات کی، اس کے لاسٹ والا جو پہلو جو تھا، میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں اور میں وہاں آنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں ان لوگوں کے رول کے بارے میں بات کروں جو آؤٹ آف کشمیر ہیں یا آؤٹ آف انڈیا اینڈ آؤٹ آف پاکستان ہیں. ٹائم بھی ہمارے پاس بالکل کم ہے. جی تو صرف میں اتنا کہوں گا کہ اس میں یہ ہے کہ جس طرح انڈیا نے جو پچھلے سال کیا، وہ تو بٹریل کی ایک بہت بڑی مثال ہے. یعنی کہ اس کی مثال ملے گی بھی نہیں کہیں ہمیں. لیکن جو چیزیں انڈیا نے لاسٹ ایئر کی، اس میں اگر جغرافیائی طور پہ ہم دیکھیں، بلتستان دوسرا تیسرا، یہ چھیڑ خانی جو ہے یہ پاکستان میں اس سے کی طرف سے اس سے پہلے ہوئی ہے. میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ وقت کم ہے، جس طرح آپ کا اشارہ ہو چکا ہے. اب ہم بیرونی ممالک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ اوورسیز میں ہیں، ایز کشمیری آئیڈینٹی، ہمارا رول یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کو بائی لیٹرل ان دو ملکوں کے تناسب کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہمیں کشمیر کو ایز کشمیریوں کی طرف سے، یعنی کہ ہمارا جو تھرڈ آپشن ہے انڈیپینڈنٹ کشمیر، اس سٹرگل کو لے کے آگے جانا چاہیے، تاکہ اگر ہم کسی بھی ایک میں ملغم ہو جاتے ہیں، اس میں مطلب شامل ہوتے ہیں، تو ہماری آئیڈینٹی کو بھی خطرہ ہے. صحیح. یہ ایک صاحب ہیں جاپان سے، انہوں نے ٹیکسٹ کیا ہے کہ اشتیاق احمد خان صاحب کہ جاپان میں رات کے 1:30 بج رہے ہیں اور میں پروگرام دیکھ رہا ہوں. آئی سلوٹ یو سر، کشمیر کے لیے اور کشمیر کی آواز بننے کے لیے آپ کشمیری جانیں بھی قربان کر رہے ہیں، اپنی نیندیں بھی قربان کر رہے ہیں. اکرم سید صاحب، جس طرح پیاسا صاحب نے بھی کہا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں، وکیل کی بات جب آتی ہے تو ہمیں مختلف طریقوں کے ساتھ جو ہے نا لالی پاپ دیا گیا. کبھی کشمیر لبریشن سیل، کبھی کشمیر کمیٹی، کبھی جناب اللہ مرحوم معزز نصر اللہ خان ہمیں آزادی کی یقین دہانی کراتے رہے، پھر مولانا فضل الرحمان آئے. ابھی ہمارے اس فورم سے، زمان ٹی وی کے فورم سے، کل خورشید زمان عباسی صاحب نے ایک کوسچن اٹھایا تھا کہ کشمیر لبریشن سیل کے فنڈ سے حکومت آزاد کشمیر شاید 46 لوگوں کو آن پے رول ہیں. وہ اٹس ریئلی مائنڈ باگلنگ. آئی کین ناٹ امیجن کہ وہ کشمیر سیل کے لوگ دنیا کے کس ملک میں تو نہیں ہے فار شور، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، لیکن کسی خلا میں یا انٹارکٹیکا میں یہ جو ہے نا بیٹھے ہوئے وہ کشمیر کی آزادی کے لیے بات کر رہے ہوں گے. لیکن 46 لوگ جو ہے نا وہ پے رول پہ ہیں اگر کشمیر سیل کے اوپر، اور پھر کشمیر کمیٹیوں کے نام سے جو ہے نا ایک ڈرامہ. اور ہم نے کوشش کی ہے کہ کشمیر لبریشن سیل کے کوئی صاحب آ کے تو اس کی وضاحت کرے کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں، اور وہ کلپ بھی ہمارے پاس ہے کل کا جو پروگرام ہے جس میں یہ بات زیر بحث آئی. سے جو ہے نا اس کو جو ہے نا پبلکلی سے انڈور بھی کیا، بلکہ یہ ان کا کلپ بھی چل رہا ہے اس وقت کہ جموں کشمیر لبریشن سیل آزاد کشمیر سے مسلم لیگ نون کے عہدیداروں کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، کس چکر میں دی جا رہی ہیں، اور 46 افراد کل تعداد ہے ان کی. یہ میں آپ سے آپ کا نیریٹو لینے کے بعد میں دوبارہ جاوید صاحب کی طرف آؤں گا. جناب صدر انور صاحب، آپ نے دیکھا جاوید صاحب کے یہ جو لبریشن سیل کے نام پہ پہلے جو پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، مسلم کانفرنس کی حکومت ہے، اور اب نون کی حکومت آتی ہے، تو لبریشن سیل تو انہوں نے کرپشن کا اڈا بنایا ہوا ہے، جہاں اپنے حاشیہ برتاروں کو اور اپنے ذاتی
जो इनके मुलाजिम होते हैं या कारकुन होते हैं उनको नवाजने के लिए नौकरियां देते हैं, वहां कौन सी रिसर्च होती है कश्मीर के नाम पर? पैसा कश्मीर के नाम पर जमा किया जाता है और खर्च अपनी जातीय इशू पे किया जाता है। आज भी यही हुकूमत भी वही कर रही है जो माजी की हुकूमतों ने किया है। तो हमारी, मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल नहीं है, ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल है, सेल, इट्स नॉट अ सेल, इट्स जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल, जहां कश्मीर की सेंटीमेंट्स को, कश्मीर की आजादी को सेल किया जाता है और उनको आजाद कश्मीर के करप्ट जो एलिमेंट है उनको जो है वो पैसे तकसीम किए जाते हैं और वहां के लोग जो है वो जावेद अब्बासी साहब जैसे लोगों से मजबूर है इनकी मदद लेने पे, मजबूर है इनके डोनेशन के ऊपर जो है वो अपनी तालीम और अपनी सड़कें बनाने के हवाले से। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हमें एक सियासत और तारीख से जो है ना इसको मैं इस प्लेटफॉर्म से पुरजोर एहतजाज करता हूँ, इसलिए कि बीइंग ए कश्मीरी ये हमारा अपनी धरती के ऊपर फर्ज भी है और कर्ज भी है कि अगर मैं यहाँ बैठा हुआ इस वक्त अपना काम छोड़ के तो आपके साथ मुखातब हूँ, अकरम साहब, आप अपना अभी रात का वो लेट नाइट है, आप आवाज उठा रहे हैं, प्यासा साहब अपना काम छोड़ के, खुर्शीद जमान अब्बासी साहब दिन के 12 बज रहे हैं, वो अपना छोड़ के, एक मेरे दोस्त जो जापान में बैठे हुए रात के 1:30 बजे, और ये लोग जो है ना हमारा खून पसीने की कमाई, जिस तरह प्यासा साहब ने भी कहा कि जो ये हमारी जो रेमिटेंस है इसके ऊपर जो है ना वो निजाम चल रहा है, पाकिस्तान का भी चल रहा है और आजाद कश्मीर का भी चल रहा है, उसको लूट कर ये जो है ना पे रोल पे रखे हुए लोगों ने, ये तो चूंकि आप ना हुकूमत में है ना आप इसका हिस्सा है, लेकिन बीइंग ए कश्मीरी हमारी ये भरपूर आवाज है और मेरा ख्याल है कि आप भी इस आवाज में शामिल होंगे कि ये जो सारा कश्मीर के इशू के ऊपर जो ये बंदरबांट है ये क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए, ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और ये जो लोग जो इसके नाम पे लूट सूट कर रहे हैं उनको आके हमें ये जवाब देना चाहिए कि वो क्या करतूत है उनके या क्या अचीवमेंट है उनकी। क्या कहेंगे आप? मुझसे पूछ रहे? जी अकरम साहब, देखिए जो आपने तफसील बयान किया, चूंकि मैं आजकल बल्कि 5-6 साल से मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ, तो मुझे ये एग्जैक्ट उनकी जो वो नहीं है अदाद शुमार का पता कि आजकल क्या सूरत है या क्या नहीं है। तो मेरी इसमें तजवीज़ होगी कि सेक्रेटरी कश्मीर लिबरेशन सेल या जो मिनिस्टर मुतलका हैं, अगर ये सवाल उनसे करें आप और उनसे डिटेल भी लें, तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं कि अगर कहीं हमारे वसाइल ज़ाया हो रहे हैं तो उनको नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हमने उनको सारी टू इंटरप्ट यू, हमने उनको अप्रोच किया हुआ है और स्टिल वेट कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है कि आप वो ऑन एयर आके या जो है ना रिटर्न हमें ये बताएं कि जो है ना ये क्या हो रहा है, कहाँ पे जो है ना ये इसका खर्च हो रहा है, या कौन से लोग हैं जो इनके एम्प्लॉई हैं कश्मीर लिबरेशन सेल के। जी नहीं, ये जरूर तफसील उनसे लें जी, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और आपसे कहूंगा कि जैसे मैंने अभी फॉरेन ऑफिस की बात की थी पाकिस्तान के, हमारी अपनी आजाद कश्मीर हुकूमत की बात है या हमारे लिबरेशन सेल का ये जो आप बात कर रहे हैं, असल में ये सारी जो चीजें हैं ये किसी एक जैसे होता है ना एक फोरम पे कहीं ये नहीं हो रही है, ये टोटे टोटे बने हुए हैं, कोई इधर कुछ कर रहा है उधर, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। बल्कि जो है ना सारी अपना जिस तरह आपने राइटली पॉइंट आउट किया, वो जो शरी मजारी का जो बयान है वो डायरेक्टली जो है ना शाह महमूद कुरैशी जो वजीर खारजा है उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। एक तरह से उसने जो है ना उसके मुंह के ऊपर स्लैप किया है कि जो है ना तुम क्या कर रहे हो, जो है ना ये तो समझता हूँ कि शरी मजारी ने बहुत कुछ कह दिया है, 2-3 सेंटेंस कह के तो उसने बहुत कुछ कह दिया। तो जो तजवीज मेरी ये है जी, और वो हुकूमत पाकिस्तान से भी है, आजाद कश्मीर हुकूमत से भी है, पाकिस्तान के सियासतदानों से भी है, आजाद कश्मीर के सियासतदानों से भी है कि मसला कश्मीर पर एक ग्रेट डायलॉग जो है उसका एहतमाम किया जाए। सही। और वो जो डायलॉग हो जो वो उस पे, ताकि उसके बाकायदा TORs बने, टर्म ऑफ रेफरेंस बने, कि क्या वजह है कि लाखों की तादाद में कश्मीरियों ने अपना खून बहाया, इनके बच्चे यतीम हुए, बेवाएं हुई, जो
قبریں ہیں ان نون کہ جی کون ہے، ان ہزاروں کے تعداد سے وہ قبریں ہیں جن میں یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر کون سوئے ہوئے ہیں. ہاف وڈوز ہیں، بچوں کے جو ہے نا جی آنکھوں کو جو ہے وہ گولیاں مار کے ہندوستانی فوج نے ان کو جو ہے وہ اندھا کر دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں، اور پھر ہم کہتے ہیں دنیا ہماری بات. تو ایک گرینڈ ڈائلاگ ہو جس میں پاکستان، آزاد کشمیر، وہاں کے سیاستدان، یہاں کے سیاستدان، فارن آفس، سارے یہ بیٹھ کے ان وجوہات کا تجزیہ کریں کہ کیا وجہ ہے کہ جہاں پر ہم آج سے 70 سال پہلے پھر کچھ بہتر پوزیشن میں تھے، آج ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. آج کوئی دو ملک بھی اگر ہماری کہیں بات کر دیتے تو ہمیں 2 دن خوشی میں ہمیں جو ہے نا جی وہ ہم چھلانگے لگاتے رہتے ہیں. آج کیوں یو این کی کسی کونسل میں، کسی سیکورٹی کونسل میں، کسی اس جگہ پہ ہماری قرارداد یا کوئی بات او آئی سی میں صورتحال کیوں یہ بنی ہوئی ہے کہ ہمارا وزیر خارجہ تو باہر لابی میں بیٹھا ہوا ہے اور ہندوستان کی جو وزیر خارجہ ہے وہ ہار پہن کے یو اے ای کے اس جلسے میں، اس فنکشن میں مہمان خصوصی بیٹھی ہوئی ہے. تو ہمیں ایک تو مسئلہ کشمیر کو آزاد، مسئلہ یہ سنیں گے ذرا میری بات، مسئلہ کشمیر کو آزاد کریں گے تو کشمیر کی آزادی کی طرف ہم جا سکیں گے. اگر مسئلہ کشمیر پر ڈائلاگ کو آپ نہیں الو کریں گے، اس کو بس دبا کے رکھیں گے، جو کچھ اوپر والے بیٹھے ہوئے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہی سارا کچھ ٹھیک ہے، آپ کا کوئی عقل شعور نہیں ہے لوگوں کا کہ جی یہ بھی کوئی بات کر سکیں، جو حکمران کہہ رہے ہیں بس وہی ساری باتیں. تو میرے بھائی کشمیری مسلسل اور جانے قربان کرتے رہیں اور مرواتے رہیں، ان کو جو مرضی کہتے رہیں. اگر تو بچوں کو مروانا کشمیر کی آزادی اس کو کہتے ہیں تو وہ تو بڑی کامیاب جا رہی ہے. لیکن اگر آزادی کی طرف کوئی جو ہے ایک قدم تو وہ اس لیے نہیں ہو رہا. تو مسئلہ کشمیر کو آزاد کریں، اس پر گرینڈ ڈائلاگ کریں، پورے پاکستانی قوم کو اس پر بولنے کی اجازت دیں، اور جو سچی بات ہوگی، درست بات ہوگی، وہ بیانیہ خود جو کہتے ہیں نا سچ اپنا جو راستہ ہے یا اپنے آپ کو خود منوا لیتا ہے. اس کے لیے جبر کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس کی جبر سے اس کی آواز کو جو ہے وہ روک لیا جائے. تو میری یہ گزارش ہے اپنے پاکستانی بھائیوں سے، کشمیری جو آپ لوگ سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آزاد کشمیر کے لیڈروں سے جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں اور تصبات میں ادھر الجھے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کشمیر کی اسمبلی میں آنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں. خدا کے لیے یہ لوگ ان بچوں کو دیکھیں جو وہاں پر 1 لاکھ سے اوپر یہ اس 20-25 سال میں جو لوگ شہید ہو چکے ہیں، ان کا خون جو ہے وہ آپ کے سر پر بھی ہوگا اگر آپ نے ان کے خون کا جو ہے اس کو کسی جگہ پہ لگنے کے لیے، اس کے نتائج، مثبت نتائج کے لیے آپ کوئی قدم نہیں بڑھا سکے. تو وہ خون جس طرح انڈیا کے وہ جو ہے ظالموں کے سر پر ہوگا، آپ اس کے برابر کے جو ہے نا جی وہ ذمہ دار ہوں گے. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ مسئلہ کشمیر کو آزاد کیا جائے، اس پہ ڈائلاگ اوپن کر دیا جائے. صحیح، بہت شکریہ اکرم سہیل صاحب مظفر آباد سے ہمارے ساتھ تھے. منجیت سنگھ پیاسا صاحب کیلگری کینیڈا سے، بہت ہی پرمغز گفتگو ہوئی کشمیر کے حوالے سے، اور آئی ایم شیور کہ یہ سلسلہ ہمارا جاری اور ساری رہے گا. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. میری اینڈ پہ کشمیر لنک کے فورم سے اور زمان ٹی وی کے اس فورم سے تمام کشمیریوں سے ایک دفعہ پھر یہ ریکویسٹ ہے کہ آنے والا دن کشمیر ایشو کے حوالے سے بھی اور ہمارے آزاد کشمیر میں جو مجوزہ الیکشن ہونے والے ہیں اس کے حوالے سے بھی ویری امپارٹنٹ ہے. ہم سب لوگوں کا یہ کام ہے کہ شبیر اسلم صاحب وعلیکم السلام، بہت شکریہ، آپ سعودی عرب سے پروگرام دیکھ رہے ہیں، بہت امپارٹنٹ ہے. اور اس کے اوپر جو ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب پاکستان یہ تسلیم کر رہا ہے کہ کشمیر ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے، انڈیا یہ تسلیم کر رہا ہے، یونائٹڈ نیشن یہ تسلیم کر رہا ہے، تو کسی بھی ملک کو یا کسی بھی ادارے کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ آزاد کشمیر میں جو آنے والے الیکشن ہیں ان کے اوپر کسی جماعت کو یا کسی ایک نظریے کو پابندی لگائی جائے کہ وہ اس میں حصہ نہیں لے سکتے. اگر ہم آزاد کشمیر میں یہ کام کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہی کام کر رہے ہیں جو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں مودی کر رہا ہے یا ہندوستان کر رہا ہے. ایک تو اس کے اوپر ہم آواز اٹھائیں گے جو الیکشن کے وقت تک. دوسرا ہمارے ایک جو صحافی ہیں راجہ تنویر، ان کو فار سم ریزن اریسٹ کیا گیا ہوا ہے،
ان کو فلفور رہا کیا جائے, ان کے اوپر جو بھی ایلیگیشن ہے اس کا جو پراپر فورم ہے اس کے اوپر ہونا چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہے نا یہ عدالت میں جانے والا کام ہے. اور جو امپارٹنٹ چیز کالگری میں رہنے والے اور اوورسیز کشمیری, ہمارا جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے کشمیر لنک کے زمان ٹی وی کے فورم سے, وہ ہماری یہاں کینیڈا میں آزاد کشمیر کی 3 جو سیاسی جماعتیں ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی, ان کے جو رہنما کینیڈا میں ہیں ان کے ساتھ میری اسائنمنٹ ہے نیکسٹ سنڈے کو 10 بجے کالگری ٹائم کے مطابق. تو اس میں آپ اپنے سوال بھی دے سکتے ہیں, ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں, اور کشمیر کی آواز بننے کے لیے ہمارا یہ پلیٹ فارم آلویز حاضر ہے آپ کے لیے. تھینک یو ویری مچ جی. اللہ حافظ. تھینک یو جی. اللہ حافظ. خدا حافظ. شکریہ جی.